नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, फयाजुद्दीन स्टागो टीवी की जानिब से आप सब साथियों के साथ डॉक्टर जाकिर नायक साहब की एक बहुत ही अहम वीडियो शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, डॉक्टर साहब को अल्लाह करीम ने बहुत बड़ा इल्म दिया हुआ है और इस इल्म की रोशनी में उन्हें काफ़ी सारे लोगों को इस्लाम से फैज़याब किया, मुसलमानों को भी, इवन ये कि नॉन मुस्लिम को भी, और काफ़ी सारे लोग, दुनिया के काफ़ी सारे लोग जो हैं दोस्तों, जो उनको जानते हैं, उनके प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। उसी हवाले से आज की ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा कीमती है और बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। हम सबको इस वीडियो को गौर से देखना चाहिए और डॉक्टर साहब और जो सवाल करने वाले हैं उनके सवालों को गौर से सुनना चाहिए, और डॉक्टर साहब उनका क्या सवाल, उनका क्या जवाब देते हैं उनको भी गौर से सुनना चाहिए ताकि हमें फ़ायदा हो। एक्चुअली हमारी इस वीडियो की तशरीह का मकसद यही है, ये दीन जो है ये हमारी ज़िंदगी में आ जाए और पूरे आलम के इंसानों की ज़िंदगी में आ जाए। तो उसके लिए दोस्तों डॉक्टर साहब की जो वीडियो है ये मैंने सजेस्ट की है कि ये हम सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और सूदमंद है। उम्मीद है कि आप सब लोग साथ देंगे और इस वीडियो को प्यार और मोहब्बत से वॉच करेंगे और इससे फ़ायदा हासिल करेंगे और सब तक पहुंचाएंगे, सबसे शेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और डॉक्टर साहब की वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो आप इस चैनल को, फयाजुद्दीन स्टागो टीवी को, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स भी लाजमी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को हामी नासिर हो। आप मेरे साथ ये वीडियो वॉच करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज अब्दुल्ला सिंदीद। आई एम एन स्टूडेंट ऑफ फिजियोलॉजी। आप मुस्लिम हैं? यस। क्या नाम बताया आपने अपना? अब्दुल्ला सिंदीद जी। डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल था कि ये कम्युनिटी से रिलेटेड है, LGBTQ गेज पार्ट जो इसका है, इस्लाम में इसको प्रोहिबिटेड किया गया और ये बहुत सीन है। डॉक्टर साहब का मैंने पहले भी इसके ऊपर बयान सुना हुआ है। तो डॉक्टर साहब से ये सवाल था कि इसके बारे में हमें थोड़ा गाइड करें, जो इसमें पेनिट्रेट कर चुके हैं वो इस्लाम या मेडिकल के थ्रू इससे बाहर कैसे आएँ। आप अपना सवाल प्लीज जरा जोर से पूछें, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। आपका सवाल LGBTQ के रिलेटेड है? यस। और आपका सवाल है कि जो लोग इसमें पेनिट्रेट कर चुके हैं, ओके, वो इससे मूव ऑन कैसे करें, बाहर कैसे आएं, इससे निकलेंगे कैसे, निजात कैसे पाएंगे, मूव ऑन निजात कैसे पाएंगे। ऑलराइट। भाई का सवाल है LGBT के बारे में, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, LGBTQ, Q इज क्योर क्वेश्चन मार्क प्लस अदर्स, ये पूरा फॉर्म बढ़ते गया है। तो जो लोग इसमें पेनिट्रेट कर चुके वो बाहर कैसे आएंगे? सबसे बेहतरीन इलाज है उनको कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ाओ। कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ाओ, इंशाअल्लाह कुरान मजीद हिदायत की किताब है। और अगर आप पढ़ेंगे कि कुरान मजीद में जो किस्से हैं, कई बार ये जो LGBT होता है ये माशरे की वजह से होता है। नो वन, इट इज नॉट जेनेटिक। जो कहते हैं जेनेटिक वो गलत कहते हैं। ये जिस तरीके से हमारा माशरा है, हम देखते फयाश कितना है, कितनी ऑब्सेनिटी है। ऑब्सेनिटी होने की वजह से इंसान समझता है कुछ और दूसरा करेगा, तो इतना आम हो जाता है, कुछ अलग करने के वजह से वो LGBT बन जाते हैं। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे कुरान में जो हिजाब की हिदायत है वो सबसे अहम है। किस तरीके से हर इंसान, चाहे मर्द या औरत हो, वो अगर हिजाब को इख्तियार करेंगे तो चांसेस कम है। और इसके ऊपर कुछ किताब भी लिखी गई है, कुछ मुसलमानों ने इस पे किताब लिखी गई है। आप अगर गूगल करेंगे, नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है, आप गूगल करेंगे LGBT रिगार्डिंग इस्लाम, आपको शायद मिल जाएगा। तो ये जो किताबें जो रिसर्च करके, जिसमें कुरान मजीद और हदीस का जिक्र करके लोग को हिदायत जाती किस तरीके से वो इससे दूर हो सके। और जो हम मुसलमान हैं, अगर कोई शख्स देखते हैं कि मुसलमान है या गैर मुस्लिम है और वो LGBT बन जाता है, हमें हिकमत से उसके साथ पेश आना चाहिए। हमारा इरादा होना चाहिए कि उसको
دین کی طرف لے آئے، نہ کہ اس کو جھڑکائے. اگر اس کو جھڑکائیں گے تو وہ دین سے اور دور ہو جائیں گے. تو ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے اور اس کو صحیح راستے پہ لے کے آنا چاہیے. کیونکہ اسلام میں لیسبینزم الاؤڈ نہیں ہے، لیکن اگر کون اس میں پینیٹریٹ کر لگتا ہے، جسے آپ نے کہا، وہ اس دندل میں پھنس جاتا ہے. تو ہمارا کام ہے ہمارا کام ہے کنتم خیر امت تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. حکمت سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ سفلتا پائیں گے. جزاک اللہ. ہمارے پاس نا ایک ادھر غیر مسلم بھائی ہیں، وہ بھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کس مائک سے بول رہے ہیں؟ مائک نمبر 3. ٹھیک ہے، پوچھیں. اپنا نام بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام فیصل مسیح ہے اور میں ڈسٹرکٹ قصور سے ہوں. اور میں آپ کا پیشہ کیا ہے؟ سر پرائیویٹ جاب کرتا ہوں میں، اور میرا تھوڑا شوق ہے کمپیریٹیو ریلیجن کا، تو میں اس کے بارے میں کویشچن کرنا چاہتا ہوں. آپ کرسچن ہیں؟ جی سر. جی اپنا سوال مختصر کر کے پوچھیں ذرا. جی سر میں صحیح بخاری 3808 کا ریفرنس دے کے کہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کو ریکمینڈ کیا تھا. ایک منٹ. بخاری صحیح بخاری 3808 حدیث نمبر 3808 آ کے. جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کو ریکمینڈ کیا تھا کہ اگر کسی نے قرآن سیکھنا ہے تو ان 4 صحابہ سے سیکھے، جن میں حضرت ابی بن کعب تھے، ابو حذیفہ کے غلام سالم تھے، معاذ بن جبل اور ابی بن کعب ان کا نام ہے. 4 صحابہ دکھا رہے، وہ دیکھ لیجئے گا. اچھا، آپ کا سوال کیا ہے؟ اچھا، اب ابی بن کعب سے مستدرک الحاکم میں ایک حدیث ہے. حدیث کا نمبر ہے 8068 اور اس میں صحیح ہے، اس کو بخاری اور مسلم کی شرائط پہ. حضرت ذر فرماتے ہیں حضرت ابی بن کعب سورہ احزاب پڑھ رہے تھے. میں نے کہا اس کی 73 آیات ہیں. انہوں نے فرمایا صرف. میں نے کہا صرف. آپ نے فرمایا میں نے دیکھا یہ سورہ تو سورہ بقرہ کے برابر ہے، اور ہم اس آیت میں جو پڑھا کرتے تھے اس میں یہ بھی تھی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جب زنا کرے تو ان دونوں کو لازمی طور پر رجم کر دو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے. اسی طرح کی حدیث سورہ بقرہ بھائی صاحب برات کے بھائی صاحب آپ ریفرنس 2-3 دے چکے ہیں. آپ اپنا سوال پوچھیں. آپ کا سوال کیا ہے؟ سر سیم طرح کی جو کوٹیشن ہے سورہ اس کے بارے میں آتی ہے، سورہ برات کے بارے میں. سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. سر سوال یہ ہے کہ یہ آیات ابھی قرآن میں حصے نہیں ہے، کیونکہ ٹوٹل اگر نکالیں تو 350 سے اوپر کی ورسز ہیں جو سورہ برات میں اور سورہ آل احزاب میں مسنگ ہے. کیونکہ سورہ بقرہ میں 286 ورسز ہیں اور کرنٹلی سورہ آل احزاب میں 73 ورسز ہیں. اس میں سے مائنس کریں تو 213 ورسز سورہ آل احزاب میں اور 157 ورسز جو سورہ توبہ میں مسنگ ہیں. تو یہ ٹوٹل 350 سے ابو بنتی ہیں. تو کائنڈلی مجھے بتا دیں کہ اس کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے. بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ سورہ احزاب میں جو آیتیں ہیں وہ زیادہ ہے، ابھی کم ہیں، اور انہوں نے گنتی کی کہ 200-300 ابھی کم ہیں. تو اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کچھ آیتیں ہیں جسے کہتے ہیں ایبروگیشن. مطلب قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109 106 اور 109 کہ ہم اللہ تعالیٰ آیتیں کو بھلاتا نہیں، لیکن اس کے بدلے بہترین آیت پیش کرتے. تو اسے کہتے ہیں ایبروگیشن کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نسخ. ناسخ اور منسوخ. ناسخ اور منسوخ. تو اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کچھ حدیث بھی منسوخ ہو جاتی، مطلب ابھی اپلیکیبل نہیں. تو اسی طریقے سے کئی قرآن کے آیتیں ہیں جو اگر جو اسکالرز ہیں وہ اسٹڈی کر کے
یہ کرتے ریسرچ کر کے پتا چلتا ہے کہ کچھ ناسخ اور منسوخ ہے، مطلب ایبروگیٹ کی جاتی، تو اسکالرز اس کے اوپر اسٹڈی کرتے ہیں حدیث کی روشنی میں. یہ انہیں پتا چلتا ہے کیونکہ ہمارے ہدایت کی کتاب دو ہے، قرآن اور صحیح حدیث. صرف آپ قرآن پڑھیں گے تو اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں، ذرا بھی پرابلم نہیں ہے. جب حدیث پڑھتے ہیں تو حدیث 3 قسم کی ہوتی ہے، موٹے موٹے ہے تو قسم، ایک صحیح، ایک ضعیف اور ایک موضوع. صحیح مطلب اوتھینٹک، ضعیف مطلب ویک، اور موضوع مطلب گڑی ہوئی. اس طریقے سے تو یہ تو ایک ٹائپ آف کلاسیفیکیشن ہے، کئی قسم ہے کلاسیفیکیشن کے حدیث کے. تو جہاں تک کہ قرآن کی آیت قرآن آن اٹس اون دیر از نو پرابلم، کوئی پرابلم نہیں. حدیث میں، حدیث کے اندر آپ کو پہلا دیکھنا پڑے گا حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے کہ موضوع ہے، اور اس کے بعد ہمیں تحقیق کرنا پڑے گا کہ یہ حدیث جو ہے وہ قرآن سے ملتی ہے کہ نہیں. تو اس کے اندر محدث، قرآن کے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس سے پوچھو جو ایکسپرٹ ہے. تو یہ جو فن ہے محدثین کا فن ہے، یہ محدثین کا فن ہے کہ وہ حدیث کو دیکھتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، وہ کیا کانٹیکسٹ میں، اور اس کو لے کے وہ تحقیق کرتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں. تو یہ فن ہے محدثین کا. کس کا؟ جو حدیث کے ایکسپرٹ ہے. تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس سے پوچھو جو ایکسپرٹ ہے. تو یہ ایک فن ہے. ایک عام انسان کو جانچنا یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں وہ ڈیفیکلٹ ہے. ہر فن کا ماہر ہوتا ہے. وہ محدث سنو تو دیکھتے ہیں بھائی رجال کون ہے، اس کی راوی کیا ہے، اس سے ٹکراتا ہے کہ نہیں ٹکراتا ہے، اور تحقیق کر کے کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، وہ راوی ہے، سکہ ہے، 12 کیٹیگریز ہے. تو یہ ایک الگ فن ہے. تو وہ فن کو بیس کر کے وہ تحقیق کر کے پھر جواب دیتے. تو یہ محدثین ہی جواب دے سکیں گے کیا یہ کتنے آیتیں ہیں. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. نہیں، ایک کوشچن ایٹ اے ٹائم، آپ پلیز صبر کریں. ذاکر بھائی، وہ شری لنکن بردر جس کو آپ نے بلایا تھا. اچھا، اب ہم موو کرتے ہیں خواتینوں کی طرف. خواتینوں کے سائڈ پہ اگر کوئی سوال ہے تو وہ خاتون پلیز مائک پہ آ جائیں اور اپنا نام بتائیں، اپنا پیشہ بتائیں اور اپنا سوال پوچھیں. اور میری گزارش ہے کہ تھوڑا سا اونچی آواز میں پوچھیے گا تاکہ آپ کی آواز ایک دم کلیئرلی اسٹیج تک کے آئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام فاطمہ وحید ہے اور میں ایک فزیو تھراپسٹ ہوں. کیا نام بتایا آپ نے؟ فاطمہ وحید. فاطمہ وحید، جی پوچھیے. جی، میرا سوال یہ ہے کہ اگر شیطان ہمیں اکساتا ہے، ورگلاتا ہے گناہ کرنے کے لیے، تو شیطان کو کون ورگلاتا ہے؟ بے شک ہر چیز اللہ کی مرضی اور اس کی ول پاور سے ہوتی ہے، تو شیطان کو کون ورگلا رہا ہے؟ بہن کا سوال ہے کہ ہم کچھ غلط کام کرتے ہیں تو شیطان ہمیں بھڑکاتا ہے، لیکن شیطان کو کون بھڑکاتا ہے؟ آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے تو کئی جگہ ذکر ہے ابلیس کے بارے میں، اور تقریباً 7 جگہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ نے ابلیس سے فرمایا کہ آپ سجدہ کرو. اللہ نے فرمایا انجل سے، اللہ نے ملائکہ سے فرمایا کہ آپ سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. اور پھر ہم جانتے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہوتے اور اسے کہتے کہ سزا دیں گے.
تو ابلیس اللہ سے التجا کرتا ہے, ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے رسپائٹ دو, میرے سزا کو ذرا دیر سے کرو, اور اگر آپ مجھے رسپائٹ دیں گے, رسپائٹ مطلب سزا کو دیر کریں گے, تو میں تمہارے بندوں کو بھڑکاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے سورہ بقرہ میں کہ آپ میرے بندوں کو بھڑکا ہی نہیں سکیں گے, جو میرے بندے نہیں ہیں ان کو بھڑکا سکیں گے, لیکن میرے بندے کو بھڑکا نہیں سکیں گے. تو ابلیس اللہ کو چیلنج کرتا ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ ہمیشہ غالب ہوں گے. تو اس دنیا میں یہ ٹیسٹ ہے ہمارے لیے امتحان ہے کہ ہم اللہ کی بات مانتے کہ نہیں. تو قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے. ہمارا سوال ہے کہ ابلیس کو کون بھڑکاتا ہے؟ ابلیس نے اپنے آپ کو بھڑکایا, اس کا غرور تھا. ابلیس حالانکہ اللہ کی بہت عبادت کرتا تھا, لیکن اس کو غرور تھا کہ انسان کو مٹی سے بنایا, میں نور سے ہوں, آنکھ سے, اور میں اور عظیم ہوں. تو کئی بار ہمارا جو غرور رہتا ہے, ایگو, وہ ہمیں جہنم میں لے کے جاتا ہے. تو یہ ابلیس کا ایگو ہے جو اسے بھڑکایا, اور وہ اسے جہنم میں لے کے جائیں گے. ہوپ دان سے کوشچن.